9वीं जहानी तौर पे हुई, तो उस पर हमने एक ऐसा एलायंस बनाने की कोशिश शुरू की जो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ना हो। ऐसे अलायंस जिस पे सब लोग मुतफ़िक हो, सब उस पर यकीन रखते हों। तो दोस्तों ने बैठ के ये वो निकाला कि आइन पाकिस्तान की एक ऐसी दस्तावेज़ है जिस पे हर जमहूरी पार्टी के लोग यकीन रखते हैं और चाहते भी हैं कि इस मुल्क में आइन की पामाली ना हो, इस मुल्क पे आइन की बालादस्ती हो। तो इस लिहाज से हम आए थे। हमसे लिया जाता है कि अगर इस आइन को खतरा हुआ हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं 93 में जब दूसरी दफ़ा MNA बना तो मैं स्पीकर साहब गौहर अयूब खान सीट पे थे। मैंने कहा बाबा आपने हमसे हल्फ लिया है, ये फॉर्मेलिटी है या ये अल्फाज जो हमने अदा किए ये हम उस पर कमिटेड हैं? कहते आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा आपने हमसे हल्फ लिया है कि हम आइन का दिफा करेंगे। कैसे? या तो रिवायत है, रीत है, या तो ये कहें कि फॉर्मेलिटी है। अगर वी मीन इट तो मैंने कहा था फिर हमसे ये हल्फ ले लें कि जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी हम पाकिस्तान के अवाम को ये कहें कि सब सड़कों पे आ जाए। ये सब की अमानत है। पाकिस्तान आइन एक समाजी मुआहिदा है लोगों के दरमियान। इस सिलसिले में हम आए थे। 8 तारीख को आइन की बालादस्ती पे सेमिनार समझें जिसमें हम जर्नलिस्टों को भी बुला रहे हैं, दानिश्वर लोगों को भी बुला रहे हैं, अल-खुलफ़ैन के लोगों को भी बुला रहे हैं। तो इनसे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने ज़ाती तौर पे मेहरबानी करनी होगी, आपने वहाँ आना होगा, बात करेंगे, लोग सुनेंगे, जर्नलिस्ट भी बोलेंगे, साथी भी बोलेंगे, रिटायर्ड जजेस भी बोलेंगे, फिर उनसे हम कोई रोशनी लेंगे। इस बारे में इनके पास आए थे, बड़ी मीठी चाय पिलाई, शायद मछली भी थी, बड़े बिस्कुट थे, शामी बिस्किट भी थे, सब कुछ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साहब ने वजाहत कर दी है। आज अमीर जमात इस्लामी की जो एक नई जिम्मेदारी मिली है तो हम आए थे उनको मुबारकबाद देने के लिए। और हम समझते हैं कि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कराची में एक बहुत बड़ी इसकी स्ट्रगल रही है और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क जिस सूरत हाल से का सामना कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हाफिज़ नईम रमान साहब जो है ना एज ए अमीर जमात इस मसले में अपना लीडिंग रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना न मुल्क में कोई कानून है, न मुल्क में कोई आइन है और मुल्क बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। एक जंगल का कानून है। एक आज़ाद मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चलाया जा सकता। जब मुल्क में इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल हो रहे हों, नाजायज़ मुकदमे बन रहे हों और किसी को इज़हार राय आज़ादी का वो न हो, इज़हार का मौका न दिया जाए, पब्लिक को जो है ना अपना मैंडेट उसका रिस्पेक्ट नहीं किया जाए, मैंडेट एक को मिले उधर बिठाया दूसरे आदमी को, तो इस तरह जो है ना कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम जो है ना एक सेमिनार भी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अपने मुल्क के तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस इशूज़ पे जो है ना कंसर्न रखते हैं इसको एक प्लेटफार्म पे होना चाहिए। जिस तरह चौधरी साहब ने कहा है कि किसी को इक़्तिदार में लाने की नहीं है, लेकिन ये इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी के लिए तहरीक शुरू है। हम उम्मीद रखते हैं कि जमात इस्लामी जो है ना इसमें अपना बुनियादी किरदार अदा करेगा। मेरे साथ जो है ना हमारे सीनियर लीडर जो है ना आमिर खान साहब भी है, हमारे अपोजिशन लीडर जो है पंजाब असेंबली में अहमद साहब वो भी है और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर भी साथ आए हुए हैं। हमारे साथ जो है ना वहदतुल मुस्लिमीन की अब्बास साहब भी आए हैं और जो हमारे सेनेटर साहब किधर है, सनाउल्लाह मिंगल साहब जो है ना बलोच साहब ये आए हैं। तो हम एक जरगे के तौर पर आए थे और हमने कल जो हमारे लायर बरादरी है उसके साथ भी मीटिंग की है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इसके क्राइसिस से निकालने के लिए जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का और सीनियर पॉलिटिशियंस और रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। महमूद खान साहब, असद कैसर साहब, हामिद खान साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब, असद अब्बास साहब, हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में अहमद खान साहब और भी डिप्टी जो अपोजिशन लीडर हैं। जो उसूली तौर पर गुफ्तगू हमारी हुई है
اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر ہے اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا. وہ بہت بڑی کامیابی تھی اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ملک کے قائم رہنے کی وجوہات، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آئین ہے ہمارا، یہی وہ چیز ہے، ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو باقی رکھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئین بار بار پامال ہوتا ہے. ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں بھی ہوتا ہے اور بدقسمتی سے ان پولیٹیشین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کا سہارا لے کر یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر اقتدار میں آتے ہیں. اس لیے ہم صرف ایک بات نہیں کہتے، ہم سب کو ہی اس پر سوچنا پڑے گا اور اپنی رائے کو مستحکم کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایک ایسا کمٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پھر واقعی آئین کی بالادستی کو تسلیم بھی کریں، خود بھی کریں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کریں، اور تمام جو بھی ہمارے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں وہ سب کریں. تو ہی یہ ملک آگے بڑھے گا، ورنہ تو گرداب میں پھنسا ہوا ہے، معیشت تباہ ہے. چاہے کتنے بھی باتیں کرتے رہیں اور کتنی ہی خبریں چلواتے رہیں کہ ملک معیشت اس کی بہت بہتر ہونے لگ گئی ہے اور مہنگائی ختم ہونے لگ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی سے جا کر آپ پوچھ لیں جس کا بجلی کا بل ابھی آنا شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے. کسان کس طرح سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی، امپورٹ کر لی گئی گندم. اور ایک بہت بڑی جعل سازی قوم کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے کہ جب پاکستان میں ڈالر کے لالے پڑے ہوئے تھے تو $1 بلین ہمارا یہاں سے چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انحراف ہیں آئین سے، قانون سے، قانون کی بالادستی سے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے اور یہ بدتر ہوتی چلی جائے گی اگر اس پر کوئی اتفاق پوری قوم میں اور اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں چلی. مسئلہ یہ ہے کہ چلے جائیں تو ایک گریٹر ڈائلاگ بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میری چھڑی اوپر رہے، میرا ڈنڈا اوپر رہے، میرا پیر اوپر رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ گریٹر ڈائلاگ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ تسلیم کر لیں کہ ہم نے جو حدود کی خلاف ورزی کی ہے ہم پیچھے آئیں گے. اس کا آغاز ہوگا فارم 45 سے. فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جعل سازی کے ذریعے سے آئی ہے. فارم 45 بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بھی نوبت نہیں آنے دی ہے، لیکن وہ کم جگہ ہیں. بحیثیت مجموعی جس کے پاس وہ بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو فارم 45 جاری ہوا جس پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کے، وہ جس کے پاس موجود ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہو جائے گا. یہی ایک کامن مطالبہ بن سکتا ہے پوری قوم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا یہ کمٹمنٹ ہو کہ آئندہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے. جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. میں خود اگر آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ایک جمہوری پروسیس سے انتخاب ہوا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب بھی، یعنی ہمارے گریٹر ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ جمہوریت جماعتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اس پر اتفاق رائے کریں کہ طلبہ، اسٹوڈنٹس، ان کی یونین کے انتخابات کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ وہ جمہوریت کی نرسری ہے. لوکل باڈیز اور اس کی امپاورمنٹ، اس کو اختیار دینا، گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کرنا، ہماری الحمدللہ اس پر ڈسکشن ہوئی، سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کو ایجنڈا بننا چاہیے. اور یہ ایجنڈا ایک طاقتور ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا، چونکہ حکومتوں میں جب آتے ہیں لوگ تو ترجیحات کو بھول جاتے ہیں، تو وہ ایجنڈا بنے. اسی طرح مزدوروں کے مسائل ہیں، کسانوں کے معاملات ہیں. کسان کی کم سے کم اجرت تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، قرض سے کام شروع ہوتا ہے، قرض پہ ختم ہوتا ہے، لگان میں اس کو کچھ مل جائے. تو یہ تو کوئی نظام نہیں ہے اس ملک میں. لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اتنے بڑے عرصے سے مراجمان ہیں، وہی الیکٹیبل ہیں، وہی طاقتور ہیں، وہی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہی یرغمال بنا لیتے ہیں سیاست کو. ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاتے ہیں. جمہوریت اور سیاست اور پارٹیاں کہاں ہیں؟ اس لیے یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے. الحمدللہ سب نے اتفاق کیا ہے. اس کو لے کر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگ چلیں گے. جماعت اسلامی، آپ نے سیمینار کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اس میں ہوگی، ہم مشاورت کریں گے. اور سیمینار ظاہر ہے جمہوریت کی بالادستی کا ہوگا اور اس پر سب بات کریں گے، تو ہم پوری بات کریں گے. جماعت اسلامی کو تو جچتا بھی ہے کہ جمہوریت پہ وہ بات کرے اور آئین کی بالادستی پہ بات کرے. اور اسی طرح سے ابھی ہماری ایک مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس ہمارا 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم موجودہ حالات کے حوالے سے اپنا ایک پورا قومی ایجنڈا بھی تشکیل دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے. اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ
مشترک چیزوں پر، خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی تشریف آوری پر اور آپ کے اس اتفاق پر کہ جو آئین کی بحالی کے لیے ہے. اللہ کرے کہ یہ اس طرح سے قائم رہے اور ہم اس میں اشتراک عمل، اس میں رابطے، ایک دوسرے کے اجتماعات میں جانا، ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہونا، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک فورم ہوتا ہے کہ جس میں وہ طے کرتے ہیں کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. تو جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ اپنا ایک فیصلہ بھی رکھتی ہے اور ہماری شورا کا اجلاس بھی موجود ہے. لیکن کامن ایشوز پر، درد مشترک اور قدر مشترک پر ہم جو ہے وہ کامن گفتگو بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، رابطے بھی رکھیں گے، آئیں گے جائیں گے بھی، اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے قوت سے آواز بھی اٹھائیں گے. بس کافی ہوا، مہربانی. کافی ہے، کافی ہوا. نواز اللہ کاکڑ صاحب اور حنیف عباسی کے درمیان تلفی ہوئی اور جس میں انہوں نے نواز اللہ کاکڑ نے تانا دیا کہ اگر میں نے فارم 47 کا ذکر کیا تو نون لیگ جو ہے وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی. اس حوالے سے آپ لوگ کیا رائے؟ دوسروں کی باتوں میں منہ نہیں بولا، ہماری سے اپنی باتیں بولو، ہمارے سے اپنی باتیں سچ بولا ہے، اس نے سچ ہی بولا ہے نا، اچھی بات ہے، وہ سچ بولا ہے. سچ نکل گیا. گرینڈ ڈائنر کی بات کی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کی ہے. تو اس وقت دیکھا یہ گیا کہ اس ملک کا پولیٹیکلی سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تحریک انصاف اور عمران خان ہے. عمران خان جیل میں ہے لیکن جو ان کی ڈیل کی باتیں آتی ہیں وہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گارنٹی کون دے گا؟ آپ جیل جائیں، ان سے ملیں. جائیں ان سے. جی جی نہیں 4 دن کا الٹیمیٹم 6 تاریخ کو پورا ہوگا اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد انہیں خریدنا پڑے گا اور انہیں خریدنا چاہیے. یہ اس طرح سے پورے ملک کے کروڑوں کسانوں کو اس طرح سے یہ مارا برباد کر دیں گے. اتنی محنت کر کے انہوں نے گندم اگائی ہے. اور یہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جنہوں نے امپورٹ کی ہے ان کو تو بے نقاب کریں نا، ایک دوسرے کے خلاف جملے بازیاں نہ کریں. کاکڑ صاحب بتائیں کس نے کیا ہے، بتائیں، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو انجام تک پہنچائیں. شکریہ. باقی آئندہ شمارے میں اس وقت جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے نتیجے میں کامن ایشوز پر تو ہم آ گئے ہیں، لیکن جو اسپیسیفک ایشو ہے ایجوکیشن موومنٹ، جماعت اسلامی اس ایشو کو اپنی شورا میں لے کے جائے گی. اس پر بھی ہم ڈائلاگ کریں شروع کریں گے. دیکھیں تحریک تو آلریڈی ہماری مختلف طریقوں سے جاری ہے نا. یہ جو تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی مختلف سرگرمیاں ہو رہی ہیں. جماعت اسلامی خود آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پروگرام کر رہی ہے. تو یہ اس پر تو اتفاق ہے اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام بھی ہو رہا ہے. باقی انہوں نے کچھ یعنی احکامات، یعنی کیا کہنا چاہیے، باتیں ہم سے کہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا تعلق ہمارے اجتماعی فورم سے ہیں، اس پر ہم ڈسکس کریں گے.